अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया, इदलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो, ये तक़वा के करीब है। हम सब पाकिस्तानी हैं और मुख्तलिफ जमातों से हमारा ताल्लुक है, मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी से हमारा ताल्लुक है, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक है, सोच भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ों पे हम एक हैं। पाकिस्तान बनाने पे हम एक हैं, पाकिस्तान के दिफा पे हम एक हैं, आईन पाकिस्तान पे हम एक हैं, कुरान पे हम एक हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हम एक हैं, पाक फौज पे हम एक हैं, न्यूक्लियर एसेट्स पे हम एक हैं, दुनिया में इस्लामिक कॉज पे हम एक हैं, कश्मीर पे हम एक हैं, फलस्तीन पे मसला के हम एक हैं, मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए हम एक हैं, मुसलमानों के दिफा के लिए हम एक हैं। बेशुमार चीज़ें हैं जिसमें हम एक हैं। हम हमेशा अपनी तफरीक पे बात करते हैं, लेकिन चीज़ों पे बड़ा कम बात करते हैं। आज जिस चीज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ, मैंने कल भी इस पे बात की और आज दोबारा करूंगा, लेकिन आज थोड़ा टेक्निकल बात करना चाहूंगा। और मैं आई एम एड्रेसिंग ऑल दी पाकिस्तानीज, स्पेशली वकील जो मेरे वकला भाई हैं एज ए वकील, उनको प्लस एजुकेटेड लोग, सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, प्लस पॉलिटिकल वर्कर्स, जिस भी जमात से आपका ताल्लुक है। देखें, एज अ पॉलिटिकल वर्कर हम भाई और बहन हैं, हमारा एक ताल्लुक है, क्योंकि हम वो लोग हैं पॉलिटिकल वर्कर्स जो एक आइडियोलॉजी पे अपनी जमातों के साथ हैं। हम में से अक्सरियत लोग जो हैं वो जाती मफाद के लिए नहीं होते, एक आइडियोलॉजी होती है, चाहे वो नून का वर्कर है, पीपी का है, हमारा है, जमीयत का है, जमात का है, एमक्यूएम का है, जिसका भी है, एएनपी का है। तो अक्सरियत वर्कर्स की एक कमिटमेंट होती है उनकी, वो बेचारे घर से अपना खर्चा करते हैं, सब कुछ घर से करते हैं और पार्टी पे लगाते हैं मुल्क के लिए। तो मैं आप सबको आज एड्रेस करना चाहता हूं। देखिए, हमारे बच्चों ने इस मुल्क में रहना है। इमरान खान साहब की अल्लाह उनको जिंदगी दे, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। उसी तरह जरदारी साहब, मियां साहब और जितने और लीडरान हैं, जितने लोग हैं, मैं हूं, आप हैं, इस मुल्क में रह जाना है ता क़यामत। हमारे बच्चों ने यहां रहना है। हमने इस मुल्क को एक ऐसा मुल्क नहीं बनाना जहां छीना झपटी हो, जहां धक्कम पेल हो, जहां धक्का दे के रास्ता लिया जाए, बल्कि हमने इस मुल्क का ऐसा मुल्क बनाना है जहां लोगों को अपने मुल्क के इदारों पर इतना एतमाद हो कि वो रास्ता दे दूसरे को, आए आप पहले हो जाएं, वो ब्रेक मारें, टीचर के लिए ब्रेक मारें, वो एहतराम करें, खवातीन का एहतराम करें, दूसरे की बच्ची को अपनी बच्ची की नजर से देखें कि अगर मैं किसी की बच्ची के सर से दुपट्टा छीनता हूं तो क्या मेरी बच्ची के सर का दुपट्टा जो है वो सलामत रहेगा। हमने वो मुल्क बनाना है जिसमें हमारे बच्चे कल को देखें। ये मुल्क पीटीआई, नून और पीपल्स पार्टी की लड़ाई के लिए जिन्ना साहब ने नहीं बनाया था, ये मुल्क तो एक विजन पे बनाया था। आज अगर तहरीक इंसाफ भी हमने बनाई है, हम इसमें अपनी जवानी के 10-10, 11-11, 12-12 साल मेरे जैसे लोगों ने दिए हैं, तो इसलिए नहीं दिए कि हम ऐसे खान साहब को तो मैं तो बचपन से चाहता था, हमारा हीरो था एज ए क्रिकेटर, लेकिन उसकी जमात में, खान साहब की जमात में जब हम उनके साथ आए एक विजन पे आए हैं। इसी तरह आप जो मुख्तलिफ जमातों के लोग हैं, आप भी एक विजन पे होंगे, मैं आपको क्रिटिसाइज नहीं करता, लेकिन हम अपनी जमातों में पाकिस्तान के लिए हैं, ये इस सब्ज़ हिलाली परचम के लिए हम हैं, इस कायदे आज़म के विजन के लिए हैं। हम अपनी जमातों में पाकिस्तान के लिए तो काम करेंगे, लेकिन मैं आपको हाथ जोड़ के कहता हूं कि अपनी जमातों में बैठ के अपनी लीडरशिप के जो है उनके करप्शन या उनके गलत फैसले या जो कोई उन्होंने गलत किया हो उसको नहीं हम डिफेंड करें, या मैं या आप या कोई भी। हम इसलिए नहीं है, हम किसी के ज़र-खरीद नहीं है। हम जब पाकिस्तान की मफाद की बात हो, जब मेरा लीडर पाकिस्तान के खिलाफ बात करे तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े हो, तभी ये मुल्क जुड़ के रहेगा और तभी हमारे लीडरान भी वो फैसले करेंगे जो मुल्क के मफाद। उनको पता होगा कि मेरे पीछे वर्कर है, लेकिन वो नौकर नहीं है, वो वर्कर है। तो ये मैं क्यों इतनी लंबी बात कर रहा हूं। ये जो नायब लॉज में तरामीम की हैं मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, जिसको हम इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, जाहिर है एक इम्पोर्टेड हुकूमत है, एक रजीम चेंज के बाद आई है, जिसपे आज इमरान खान साहब ने तफसीली बात भी की है। लेकिन आज मेरे एड्रेसी जो हैं एज अ पाकिस्तानी, एज अ वकील और सियासी वर्कर बात कर रहा हूं, और वो है कि जो माशरा है वो इंसाफ के निजाम पे चलता है, वो अदल इंसाफ पे चलता है, वो इस चीज पे चलता है कि अगर मेरे से ज्यादती हो जाए
تو وہاں تو مجھے انصاف ملے گا، لیکن میرے ملک کا ادارہ، میرے ملک کا ایک ایک افسر، میرے ملک کی عدالت، میرے ملک کی کچہری، میرے ملک کا وکیل، میرے ملک کا پولیس افسر، میرے ملک کا بیوروکریٹ، میرے ملک کا جج، میرے ملک کا جرنیل، میرے ملک کا پی این سے لے کے صدر پاکستان میرے ساتھ کھڑا ہو اگر میں حق پہ ہوں. اگر 1 روپے میرا کوئی چوری کر لے تو ریاست کے سارے ادارے کھڑے ہو کے اس بندے کا ہاتھ پکڑیں کہ بھائی آپ خیر تو ہے. تو اس کے لیے ہر حکومت نے، ہر ملکوں نے ایک کچھ ادارے بنائے ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی ایک ادارہ ہے، FIA بھی ہے، نیب بھی ہے، آئی بھی ہے انویسٹیگیشن کے لیے، اور سپیریئر لیول پہ اور حساس ادارے ہیں. مشرف صاحب کے زمانے میں نیب بنا، اور میں سب سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ آئیڈیل نہ یہ ادارہ ہے، نہ اس میں سقم کی اور کمزوریوں کی کمی ہے. اور میں یہ بھی ایکسپٹ کرتا ہوں کہ اس پہ جو الزام ہے بالکل وہ درست ہے کہ بہت دفعہ یہ یوز ہوا ہے پولیٹیکل جری مینڈرنگ کے لیے، پولیٹیکل مینیورنگ کے لیے. لیکن اگر ایک ادارے میں نقص ہے، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، میں کسی اور کو چھوڑیں، میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں. اگر میرے اعمال میں کمی ہے، میرے سے گناہ ہوتا ہے، میرے سے کوئی غلط کام ہوتا ہے، تو اللہ کیا کرے گا؟ کیا وہ مجھے اسی وقت دوزخ میں ڈال دے گا، یا مجھے موقع دے گا ریفارم کے لیے؟ اور اس کے لیے پھر قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے لیے علماء ہیں، اساتذہ کرام ہیں، لرنڈ لوگ ہیں، اسکالرز ہیں، آپ جیسے بہت سے اچھے لوگ ہیں جن سے انسان سیکھتا ہے. اسی طرح کوئی ہاسپٹل ہے، اس میں کوئی مسئلہ آ گیا، دوائیوں کی شارٹیج ہے، لیب میں ایشو آ گیا، ہارٹ کے سیکشن میں جو ہے مشینیں خراب ہو گئی، وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ خراب ہیں، ناپید ہیں، تو کیا کریں گے ہم؟ کیا اس وجہ سے کہ اسپتال میں خرابی ہے ہم وہ اسپتال ہی بند کر دیں گے، یا اس اسپتال کی خرابی کو ٹھیک کریں گے؟ یہ جو میاں صاحب نے، شہباز صاحب اور ان کی ٹیم نے کیا ہے، اصل میں انہوں نے اسپتال کو بند کر دیا ہے، کیونکہ ان کو اس علاج نہیں چاہیے. علاج کرپشن کا ہے نیب میں. نیب کرپشن کا ایک اسپتال سمجھیں کہ کرپشن کو ختم کرنا ہے. اب خود بھی وہ اس میں لگ گئے بہت سے، لیکن اس میں بے شمار ایسے جان افشان افسر بھی ہیں جو اس کو عبادت سمجھتے ہیں. 2,500 بندوں کی ٹیم ہے، پوری کی پوری پاکستان میں کام کرتی ہے. تو کیا سارے کرپٹ ہیں؟ اللہ رسول کو ماننے والے بے شمار لوگ ہیں اس ادارے میں، اور انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ ایک بہت بڑا جہاد جو ہے کلمہ حق کہنا جو ہے وہ امیر وقت کے ظالم حکمران کے خلاف یا امیر وقت کے سامنے کلمہ حق کہنا بہت مشکل کام ہے، افضل ترین جہاد میں سے ہے. تو ایک سٹنگ منسٹر، سٹنگ وزیر اعلیٰ، سٹنگ گورنر، سٹنگ وزیر اعظم، سٹنگ پاورفل بیوروکریٹس، گریڈ 21، گریڈ 22، کوئی اور اس کے خلاف کیس بنانا کوئی مذاق ہے؟ ان میں سے کتنے ہیں نیب کے افسران جو کہ مربوں کے مالک ہیں، جو کہ بڑے بڑے جاگیرداروں کے بیٹے ہیں، جن کے پیچھے بڑے بڑے خاندان ہیں، بندوقوں لیے لوگ ہیں؟ وہ تو عام لوگ، بہت سے لوگ محنت کر کے ادھر آئے ہیں، وائٹ کالر لوگ ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، پینٹ ٹائی لگا کے یا واسکٹ شلوار قمیض پہن کے وہ گھر سے نکلتے ہیں. ان کے بھی گھروں میں بچے ہیں، ان کے بھی ماں باپ ہیں، انہوں نے بھی گھر جانا ہوتا ہے، ان کی ماں بھی انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا یا بیٹی گھر آئے گا. لیکن ان کو یہ بھی احساس ہے کہ میرا یا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ قانون اور ملک کے لیے اس کا ہاتھ جو ہے وہ ان لوگوں کے گریبان کی طرف جا رہا ہے جن کے خونی پنجے ہیں، جن کی آنکھیں سرخ ہیں، جن کو منہ کو خون لگا ہوتا ہے. بہت سے لوگ انویسٹیگیشن افسران، کیا حال ہوا پاکستان میں ان لوگوں کا. تو اس لیے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تو حکومت چلی جائے گی کچھ عرصے میں، پھر ہم بھی نہیں رہیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت ہے، لیکن پیچھے what is the legacy which we are leaving behind? So first of all, I would dearly، کل بھی میں نے کہا اور آج بھی، I would dearly request and address the lawyers of Pakistan, no matter which party you belong to, or even if you're not a member of a political party, we were the people who made this Pakistan. وکلاء نے اور سیاسی ورکرز نے پاکستان بنایا تھا. اس لیے بنایا تھا کہ ہم اپنی لیڈرشپ کی کرپشن کو چھپانے کے لیے ان کے ہر صحیح اور غلط کو سپورٹ کریں. جو MNAs ہیں سب کے سب سے میری سلام دعا ہے جو اپوزیشن میں، میں پارلیمانی امور کا وزیر تھا، ان میں سے بہت سے لوگ میں جانتا ہوں، خاندانی لوگ ہیں، مڈل کلاس کے بھی لوگ ہیں، اس میں بہت سے لوگ ہیں جو شریف لوگ ہیں، نون میں، پیپلز پارٹی میں، سب تو کرپٹ نہیں ہیں. ہم لوگ تو باہر ہیں. آپ سے میں پوچھتا ہوں کیا قبر میں جو ہے میری قبر میں عمران خان نے سونا ہے؟ خان صاحب نے تو میرا جواب نہیں دینا. نہ آپ کی قبر میں میاں صاحب نے سونا ہے یا کسی کی قبر میں زرداری صاحب نے سونا ہے. We are answerable for our acts.
And what about the oath which we had taken? ہمارا oath کیا تھا؟ ہم نے جو ایز این MNA لیا تھا، منسٹر والا oath تو چھوڑیں جو میں نے لیا تھا، وہ تو بات کی بات ہے. اصل تو بنیاد MNA ہے نا. آپ MNA بنیں گے تو منسٹر بنیں گے، MNA بنیں گے تو آپ اسپیکر بنیں گے، MNA بنیں گے تو وزیر اعظم. تو ایز این MNA جو ہم نے oath لیا تھا وہ کیا تھا؟ کیا وہ الفاظ تھے کہ واسکٹ پہن کے سفید یا کالی یا براؤن نئی واسکٹ یا شیروانی یا نیا کوٹ سلوا کے جب ہم اوتھ لینے آتے ہیں، کیا بس وہ ایک فارمیلٹی ہے کہ جس طرح چابی سے تالا کھلتا ہے تو اس سے ہم نے تالا کھول دیا پارلیمان کا، بس پڑھ دیا اور رکھ دیا؟ یہ اوتھ ہے، یہ پلیج ہے اس سے، اور اپنی پاک سرزمین سے، اس دھرتی ماں سے جس کی بنیادوں میں آج بھی بے شمار لاکھوں نوجوان پاکستانیوں کا خون ہے، بے شمار لیفٹیننٹ، بے شمار کیپٹن، میجرز، بے شمار پولیس کے سپاہی، SHOs، DPOs، بے شمار اور عام لوگ، خاموش مجاہد، بے شمار عام پاکستانی، ان کا خون روز اس کو سیراب کرتا ہے. ہماری اوتھ ہے جو بنوی سے جب ہم کہتے ہیں کہ میں اس کی بہبودی کی حفاظت کروں گا، میں اس کی سلامتی پہ اوتھ لیتا ہوں کہ ہم اپنے اوتھ کو وائلیٹ نہیں کرتے. جب ہم ایسے لاز کو سپورٹ کرتے ہیں، نیب لاز میں I will be very specific کہ جو سیکشن 14 ہے، میں اس کے اور بھی آپ کو بتاؤں. سیکشن 14 کی بنیاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور سے نکلتی ہے. جو وائٹ کالر کرائمز میں ہے نا، ہمیشہ کرمنل لا میں برڈن آف پروف سرکار پہ ہوتا ہے، سرکار نے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ بندہ قاتل ہے، اغوا کار ہے. وائٹ کالر کرائمز میں صرف ایک چیز سرکار نے ثابت کرنی ہوتی ہے کہ علی محمد تمہارے پاس 70 کروڑ کے اثاثے ہیں. جب وہ ثابت ہو جائے کہ میرے ہیں، پھر سرکار نے نہیں ثابت کرنا کہ حرام کے ہیں، میں نے منی ٹریل دینی ہے. اور اس کی بنیاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا نا، امیر المومنین نے، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر کا وہ مقام ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتم النبیین نے، تو عمر ہوتا. لیکن سن لو اے لوگوں کہ میرے بعد نبوت کا جو ہے وہ دروازہ بند ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس بڑی ہستی سے پوچھا گیا، امیر المومنین تھے، انہوں نے کہا اے لوگوں میری بات سنو. ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا عمر آپ کی بات نہیں سنوں گا، آپ نے 2 چادریں لی ہیں، ہمارے پاس ایک ہے، یہ چادر کہاں سے آئی؟ تو آج کا جو لا بنا ہے، جو اب انہوں نے سیکشن 14 میں ترمیم کر دی ہے، اس میں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ خدا نخواستہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ ثابت کرو کہ یہ حرام کی چادر ہے، خدا نخواستہ آپ ثابت کرو کہ میں نے غلط جگہ سے لی. نہیں، انہوں نے خود پہ برڈن لیا. جب ثابت ہوا کہ 2 چادریں لی ہیں، اس سے ایکسپٹ کیا، انکار نہیں کیا، تو ان پہ برڈن آف پروف شفٹ ہو گیا. وائٹ کالر کرائمز کی انویسٹیگیشن کی بنیادی یہ فلسفہ ہے. The burden of proof is on the accused, not like other criminal cases in which the state has to prove that you have done this crime. In this thing, it is basically the person who is alleged to have committed corruption. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برڈن آف پروف خود پہ لیا، منی ٹریل خود دی. وہ منی ٹریل جو عمران خان صاحب نے اپنی کیس میں سپریم کورٹ کو دی، اور محترم میاں نواز شریف صاحب سے جب پوچھا گیا تو میاں صاحب نہیں دے سکے. 3 بار کے وزیر اعظم ہے، میرے لیے قابل احترام ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، 3 بار کا وزیر اعظم ہے. میرے ملک نے اس آدمی کو 3 بار اپنا وزیر اعظم بنایا، قابل احترام ہے. لیکن آپ جواب تو دیں میاں صاحب، منی ٹریل آپ سے پوچھے گی، سپریم کورٹ میں نہیں دی. آئی واز وٹنس ٹو دیٹ کہ میں جب نیشنل اسمبلی میں موجود تھا تو میاں صاحب نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ہیں وہ ذرائع. تو وہ ذرائع سے پھر جب ان کا وکیل وہاں پیش ہوئے، وکیل کا میں نام نہیں لوں گا، تو سپریم کورٹ میں آئی واز دیئر، میں ساری سیٹنگز میں خود جاتا رہا. ایک وقت تک وہ لیگل ٹیم کا بھی حامد خان صاحب کے ساتھ حصہ رہا، پھر حامد خان صاحب کیس سے علیحدہ ہو گئے، پھر نئی بخاری صاحب آئے، لیکن میں ریگولر جاتا رہا. تو میاں صاحب کے وکیل نے کہا کہ وہ تو سیاسی بیان تھا، وہ تو سیاسی بیان تھا. تو یہ جو ہم تباہ ہو رہے ہیں نا کہ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، یہ وہ وجہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منی ڈرل خود دیا. انہوں نے کہا عبداللہ، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا عبداللہ آپ جواب دو. اور انہوں نے فرمایا کہ حضور یہ ایک چادر میرے ابو کی ہے اور ایک میں نے خود اپنی والی ان کو ہدیہ کی ہے، کیونکہ ان کا سینہ بہت چوڑا ہے، ان کا قد مبارک بہت لمبا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا. تو تب اس سامنے صحابی نے جو ہے انہوں نے فرمایا کہ یا عمر اب ہمارا سر بھی حاضر ہے. دس از دا کانسیپٹ. This is the way the Committee of Nations have moved forward on accountability in questions. If I am in power,
میں برا نہ مانوں میرے سے کوئی سوال کرے، ہاں اگر کوئی حد تک بدتمیزی کرے اس کی کسی کو اجازت نہیں، لیکن سوال کا سب کو حق ہے۔ علی محمد جواب دے گا، میرا 9واں سال ہے پارلیمان میں جواب دوں گا، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس جو چیزیں ہیں ہر ایک پائی کا جواب مجھے دینا چاہیے، اور میرے پاس ہے اور میں دوں گا جواب، اور سب کو جواب دینا چاہیے کہ 2013 میں جب علی محمد پہلی بار آپ MNA بنے اور آج 2022 میں جب آپ MNA شپ سے دوسری بار منتخب ہو کے استعفیٰ دیا، وزارت کی 3.5 سال کر لی، آپ کے اثاثے، آپ کی جائیداد، آپ کے گھر، آپ کے بنگلے، آپ کے پیسے، آپ کے بچوں کے سب کے، آپ جواب دے کدھر سے آئے؟ اگر ہم یہ کرنے کے نہیں تم ثابت کرو کہ حرام کا ہے، تو کون سا جو ہے ملزم یا کون سا فراڈسٹر اپنے ثبوت، تو یہ وہ بنیاد چینج کر دی۔ افسوس ہوتا ہے، یہ حکومت تو چلی جائے گی، ہم بھی چلے جائیں گے، بعد میں جتنی کرپشن ہوگی، 1000 ارب کا تو اس میں ریلیف ہے، 1100 ارب شاید ہے، 1000 ارب سے زیادہ کا ریلیف، 1 روپے آپ سرکار کا کسی کو نہیں دے سکتے، 22 کروڑ عوام کا ہاتھ اس گریبان میں ہوتا ہے، 1100 1000 ارب ریلیف، زرداری صاحب کے، میاں صاحب کے، میاں شریف فیملی کے، اور جتنے بھی باس، میں صرف 2-3 فیملیز کے کیوں نام لیں، سب لوگوں کے کیسز بند ہوتے ہیں، لیکن ریلیف ان لوگوں نے اپنے لیے لیا، پاور میں آئے پہلا کام ہی یہ کیا، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں، نہ عوام کی فکر، نہ مہنگائی کی فکر، نہ کسی اور چیز کی فکر ہے تو اس چیز کی کہ یار اپنے کیسز بند کراؤ۔ اور پھر دوسرا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال دوں گا، ان کو عدالت بلاتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ عدالت جاتے ہیں، جج قاضی کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ ایک بات جو کیا تم دوسرے کے لیے کھڑے ہوئے؟ آپ میرے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، میں ادھر ایک ملزم یا ایک عام سائل یا ایک عام شخص کے طور پہ آیا ہوں، میں ایز این امیر المومنین آپ کی عدالت میں نہیں آیا۔ قاضی کو فرمایا، مفہوم کوئی مکالمہ کا یہی تھا، کمی بیشی اللہ معاف کرے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے لیے کھڑے ہونے سے منع کیا اور پیش ہوئے خود، اور یہاں آپ نے نیب کو فیڈرل گورنمنٹ انٹیریئر منسٹری کے نیچے کر دیا۔ کون سا مجھے بتائیں سرما، کون سا سرما ہے نیب میں جو اس وزیر داخلہ سے انویسٹیگیشن کرے گا جس کو وہ جواب دے؟ پہلے تو پریزیڈنٹ آفس میں تھا، پریزیڈنٹ آفس از دا اسٹیٹ ہاؤس، سب کا ہے، ریاست کا گھر ہے، سب سے بڑا گھر ہے، کسی جماعت کا نہیں ہوتا، حالانکہ جماعت سے منتخب ہوتا ہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز بھی اس طرح نہیں کر سکتے، کوئی بھی صدر مملکت ہو، نہ ہی از ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ، حکومت کا حصہ بھی نہیں ہوتا، چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہوتا ہے، اور تمام انتظامی فیصلے وزیر اعظم یا وزرائے کرام کرتے ہیں، تو وہ ایک نیچرل سسٹم تھا، اور اس کو ٹینیور کی بھی سیکیورٹی تھی، کانسٹیٹیوشنل پوسٹ۔ تو اب آپ نے اس کو جب وزیر داخلہ کے نیچے کر دیا، کل کو فائنانس منسٹر ہے، غلط فیصلہ کرتا ہے، کل کو ایگریکلچر منسٹر غلط فیصلہ کرے، غلط کھاد کے بارے میں، کوئی فرٹیلائزرز، کوئی کسی امپورٹ ایکسپورٹ کے بارے میں، زراعت کے بے شمار فیصلے ہوتے ہیں، کوئی انہوں نے سیڈز کی امپورٹ ایکسپورٹ کرنی ہے، انہوں نے ویٹ ایکسپورٹ کرنی ہے یا شوگر امپورٹ کرنی ہے، کوئی غلط فیصلے جس میں مال پریکٹس ثابت ہوتی ہے یا نظر آتی ہے، اسے سوال کر سکے گا نیب کا کوئی افسر، کوئی ڈائریکٹر؟ مجال ہے اس کی ٹرانسفر، پوسٹنگ، تنخواہ، ترقی، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے قبر پہ ہاتھ مارے۔ اور دوسرا، اگر کوئی ہیلتھ منسٹر ہے اور دوائیوں میں خورد برد کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، کوئی اکنامک افیئرز ڈویژن کا منسٹر ہے، وہ غلط فیصلے کرتا ہے، انٹرنیشنل NGOs کو غلط وہ اجازت نامے دے دیتا ہے، انٹیریئر منسٹری ہے، سب سے بڑی طاقتور منسٹری ہے، اس کا کوئی انٹیریئر منسٹر غلط اعمال میں وہ مبتلا ہوتا ہے، ریاست کے امور میں وہ نیگلیجنس، کرمنل نیگلیجنس کرتا ہے، تو جو نیب کا چیئرمین اور نیب کے افسران اس کو صبح رپورٹ کرتے ہیں کہ سر یہ ہماری کل کی کارکردگی ہے، کل کون سا ظلم ہے جو آگے اس کو پوچھے گا، تو کیا وٹ آر وی میکنگ آؤٹ آف دس کنٹری؟ وی آر میکنگ موکری آؤٹ آف پاکستان۔ اور پھر اس میں ایک اور بڑا ظلم، سارے سیکشن یہ موجود ہیں، سیکشن 9A 10 میں کیا ہے، سیکشن 14 میں کیا ہے، پریزیڈنٹ کو چینج کر کے منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے سیکشن 9A میں کر دیا، جس سے TT والے فالودہ کے سارے کیسز میں شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، بلاول صاحب کے کلوز ہو جائیں گے، سیکشن 4 راجہ پرویز اشرف صاحب محترم ہے میری، لیکن شاہد خاقان صاحب یہ کلوز ہو جائیں گے، بیوروکریٹس اینڈ پالیٹیشنز کو کوشچن ہی نہیں کر سکتے اس میں کسی بھی صورت میں۔ آگے پھر یہ سیکشن 5E ہے، سیکشن 5A ہے، سیکشن 9A 6 ہے، پھر سیکشن 9A 7 ہے، پھر یہ سیکشن 9A 11 ہے، یہ پبلک ایٹ لارج، پہلے سپریم کورٹ نے کہا تھا 22، نیب نے کہا نہیں 50 بندوں کو کوئی فراڈ کرے گا تو وہ ہم کریں گے، اب انہوں نے 100 کر دیا، اس میں ایک ممبر ہیں سعد رفیق صاحب، مجھے نہیں پتا انہوں نے کرپشن کیا ہے نہیں، لیکن کیس ہے، تو اس میں ان کو بھی ریلیف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مل جائے گا۔ سیکشن 18F ہے، انکوائری اگر کمپلیٹ 6 مہینے میں نہیں ہوتی تو ختم۔ یار میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ نیب میں کچھ مسئلے ایسے بھی ہیں کہ 90 دن تک لوگوں کو ایسے ہی رکھ دو، ایسے انڈیولی آپ نہیں رکھنا چاہیے، آپ کو اس میں
چینج کر سکتے ہیں، لیکن 90 کا 50 دنوں پہ آپ کسٹڈی کو لے کے آ گئے ہیں کہ 90 دن کی بجائے 15 دن پہ لے کے آ گئے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ 6 مہینے میں وائٹ کالر کرائمز سالوں چلتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سالوں کسی کو بہائنڈ دا بارز رکھو، وہ باہر ہی رہے، لیکن انویسٹیگیشن اگر 6 مہینے میں کمپلیٹ نہیں ہوتی تو کیسی ختم کر دو. کیوں بھائی؟ آپ کے والد محترم کا مال ہے کہ اس کو آپ اس طرح سے، وہ کہتے ہیں نا مال آرام اور دل بے رحم. پھر ایک بہت خطرناک سیکشن اور بہت خطرناک امینڈمنٹ کہ اگر کوئی انویسٹیگیٹر عدالت سے وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ نہیں اپنا کیس پروو کر سکا، غلط اس نے کیس کر دیا، غلط صحیح دونوں ہو سکتے ہیں نا، غلط انکوائری بھی ہو سکتی ہے، آپ ججمنٹ میں ایرر ہو سکتا ہے. بے شمار کیس عدالتوں میں جو آتے ہیں کرمنل کیسز، اس میں سے 85-90% تو پروو ہی نہیں ہوتے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، پولیس کی انویسٹیگیشن فالٹی ہے، یہ روٹین میٹر ہے، وہ کل اس کو سمجھتے ہیں. تو کل کو اگر آپ نے کرمنل پروسیکیوٹرز کو اس وجہ سے وہ اس میں لا میں چینج کیا ہے کہ اگر آپ ثابت نہ کر سکے کہ آپ غلط آپ نے انویسٹیگیشن کیا تو 5 سال کی قید. کون ہاتھ ڈالے گا سر؟ 5 سال کے لیے جیل کون جانا چاہے گا؟ انویسٹیگیشن کی تو کوئی 100% شیورٹی نہیں ہے کہ لازمن جو ہے تو وہ اس کو سزا ہوگی. تو یہ جو کرنا، ہاں باہر سے جو پیسے ہیں اس کا کوئی آپ باہر سے جو ثبوت آتا ہے اس کا کوئی آپ نے ناٹ لائبل. کسی آپ کا تھرڈ پارٹی ایجنٹ ہے جس کے اکثر لوگوں نے اپنے فرنٹ مین رکھے ہوتے ہیں، وہ اس پہ سوال ہی نہیں ہو سکتا، کوئی سوال نہیں. اگر کسی علی محمد کے اکاؤنٹ میں آگے ہیں 75 کروڑ روپے، لیکن وہ میں نے کسی کو دے دیے ہیں 74.5 کروڑ روپے، اور آخر میں جو ہے وہ باقی بھی دے دیے، صرف 10,000 روپے رہ گئے ہیں، باقی 74 کروڑ اور پتہ نہیں 99 لاکھ اور جتنے بھی بنتے ہیں 999 جتنے بھی ہیں وہ دے دیے، صرف 10,000 رہ گئے. 75 کروڑ میں سے 10,000 میرے اکاؤنٹ میں رہ گئے. میں نے 75 کروڑ کا جواب نہیں دینا کیونکہ وہ چلا گیا، اب میں نے صرف 10,000 کا جواب دینا ہے. واہ بھائی واہ، زرداری صاحب، شہباز صاحب، یہ ساری قربانیاں لوگوں نے آپ کے لیے دی تھی. لالچ جان آپ کے لیے شہید ہوا تھا، یہ کرنل شیر آپ کے لیے دشمن کی کچھار میں گھسا تھا، راشد منہاس نے ہواؤں میں جو ہے قربانی آپ کے لیے دی تھی، یہ جو طفیل شہید نے کیا یہ آپ کے لیے کیا تھا، یہ جو میرے پشاور کے بے شمار شہید ہوئے آرمی پبلک اسکول کے بچے آپ کی کرپشنز کو بچانے کے لیے جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تمام ورکر سے، تمام وکلاء سے سوال ہے، سب لوگوں سے سوال ہے. یہ جو ہمارے صفت غیور صاحب جو شان ہے کے پی کے پولیس کے جو شہید ہوئے، عابد علی صاحب شہید ہوئے، یہ کس کے لیے شہید ہوئے؟ ان لوگوں سے بھی سوال ہے جن کا اس میں رول ہے، ان سے بھی سوال ہے کہ یہ ملک ہم کن کے حوالے کر گئے ہیں؟ جو امپورٹ ہو کے آگے ہیں کن کے حوالے ہم ملک کر گئے ہیں؟ ان لوگوں کے حوالے کر گئے جو اپنی کرپشن بچانے کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ بے شرمی والے لاز ہم بنا گئے ہیں کہ سوال مجھ سے مت کرو. یار ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے، اس پہ الزام ہے کہ چوری کی ہے، اور وہ گاڑی اس سے نکل آتی ہے تو اس کو دینی ہے نا. روز جب ہم گاڑی کھڑی ہوتی ہے ہماری چوک میں تو پولیس والا ہم سے کہتا ہے نا دکھاؤ نا کاغذ، ہم اس کو بتائیں تم کاغذ دکھاؤ کہ گاڑی چوری کی. او یار وہ کدھر سے دکھائے؟ میرے پاس اگر گاڑی ہے تو میرے پاس اس کے جنوین ڈاکومنٹس ہونے چاہیے، تو میرے پاس اگر گھر ہے تو میرے پاس اس کی جنوین ٹرانسفر لیٹر جو بھی ہے اس کا ڈاکومنٹ ہونا چاہیے، انتقال وغیرہ. میرے پاس اگر پراپرٹی ہے تو پیسے ہیں تو اس کا منی ٹریل ہونا چاہیے کہ میں نے یہ جائیداد خریدی، کیسے خریدی، میں نے ادھر زمین بیچی، میں نے کسی سے قرض لیا، یا میں نے کاروبار میں پیسے لگائے تھے وہ پیسے لگا دیے. تو یہ سب کچھ اگر ہم چینج کر دیں گے تو یہ تو پاکستان میں پھر اپنے بچوں کے لیے یہ چھوڑ رہے ہیں کہ آپ کرپشن کرو، آپ ملک کا مال کھاؤ، آپ مال حرام جو ہے وہ جمع کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ سے پوچھ نہیں ہے. سرکار جانے اس کا کام جانے، سرکار کے پاس اتنا وقت کدھر ہے کہ وہ آپ کی 20 سال کی پرانی رسیدیں کہیں سے ڈھونڈ کے نکالے کہ جناب آپ نے کرپشن کی ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں وی آر گوئنگ ٹو چیلنج ان سپریم کورٹ. لیکن میں پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ صرف عمران خان صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف عمران خان صاحب اس دھرتی کے بیٹے نہیں ہیں، صرف عمران خان صاحب جو ہے رسپانسبل نہیں ہے کہ یہاں پہ عمری نظام شریعت کے مطابق فیصلے ہوں، صرف عمران خان صاحب رسپانسبل نہیں ہے کہ یہاں پہ لا کے مطابق یہ ملک لا اینڈ آرڈر کے مطابق چلے، رول آف لا کے مطابق. یہ ہم سب کا پاکستان ہے، ہم سب نے اس کو ہمارے بچوں نے اندر رہنا ہے. عمران خان نے تو اپنے بچوں کی بھی قربانی دے دی اس پاکستان کے لیے. تو میں تمام جو ہماری وکلاء برادری ہے، جو ہمارے بار ایسوسیشنز ہیں، ان سب سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم تو پٹیشن میں سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، لیکن میں وکلاء سے کہتا ہوں کہ جس کو محبت ہے اس پاکستان سے، آپ انڈیپینڈنٹلی آئیں اور اس کو چیلنج کریں، ہائی کورٹوں میں جائیں، سپریم کورٹوں میں جائیں، سپریم کورٹ میں جائیں. آپ جو ہے اس کو ایون میں تو کہتا ہوں کہ فیڈرل شریعت کورٹ میں، کیونکہ یہ شریعت کے خلاف ہے یہ کام. جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے نا کہ انہوں نے جواب دیا تھا، انہوں نے ایکسپلین کیا تھا، اب جو ہے سرکار نے ایکسپلین کرنا ہے کہ علی محمد نے جو واسکٹ پہنی حرام کی. میں بتاؤں نا
یہ نئی واسکٹ میں نے آج پہنی ہے، بڑے عرصے بعد سلوائی ہے، تو یہ ابھی شام کو جو ہے بیٹا میرا لایا ہے ادھر مارکیٹ سے. تو مجھے پتا ہونا چاہیے نا کہ میں نے کتنے پیسے دے کہ کون سی اسلام آباد کے سکھ سے کون سے ٹیلر سے ابھی یہ حال ہی ابھی شام کو پہنچی ہے. یہ نائب کے پروسیکیوٹر کی طرف سے رسیدہ جمع کرے گا کہ علی محمد نے یہ واسکٹ کہاں سے لی تھی، یہ اس کا کام ہے. اس نے تو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ اس نے پہنی بھی ہے، اس کی ہے، میں نے پہنی ہے، میری ہے، ایکسپٹ کرتا ہوں کہ میری ہے، تو میں ثابت کروں کہ میں نے کہاں سے سلوائی ہے، کتنے پیسے دیے. اتنی سمپل چیز بھی اگر ہم نہیں کر سکتے تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کے خلاف نہیں جا رہے، بلکہ یہ ہم اللہ کی حدوں کو ٹچ کر رہے ہیں. اللہ کا عذاب آتا ہے اس قوم پہ جو اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتنے خلاف جاتے ہیں اور بالکل اللہ کے احکامات کے خلاف جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ وَلَا تُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم نہ کھاؤ ایک دوسرے کا مال اور اوپر نہ رشوت دو سرکار کے لوگوں کو یا جو بھی افسران بالا ہیں یا جس کو بھی آپ نام دیں کہ تاکہ تم ایک دوسرے کا یا قوم کا مال کھا جاؤ، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کبھی بیشی اللہ معاف کرے. مفہوم اس کا یہی ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ نہیں فرمایا تھا کہ تم سے پہلے بڑی قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے اور ہوتا تھا. تو یہ اگر ہم اپنے پاکستان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں جو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، جو بہت بڑی امانت ہے ہمارے پاس اللہ کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غلام رسول کے وساطت سے، محمد علی صاحب کی وساطت سے ہمارے پاس آیا تھا. اللہ نہیں معاف کرے گا. اللہ کے پھر عذاب آتے ہیں اس دھرتی پہ جو اللہ کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو. گناہ ہو جائے اب معافی مانگے، اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن گناہ ہو جائے اس پہ سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں اور اس کو ڈیفینڈ کریں اور پھر اس کو سریعام کریں اور اس پہ لوگ جتے کے جتے کریں، اس قوم پہ تو عذاب آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. پاکستان کو ہر قسم کے عذاب، ہر قسم کے پاکستان کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے، امتحان سے، ہر قسم کے مسئلے سے اللہ بچائے تا قیامت اس ملک کو سلامت رکھے. بٹ وی ہیو ٹو پلے اوور رول. All the educated class, especially lawyers and political workers, please come forward and independently اس کو چیلنج کریں. اور انشاءاللہ ہم تو جب بھی حکومت میں آئیں گے ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے. پہلے کابینہ کی پہلی میں اگر میں اس میں ممبر رہا اور کبھی اللہ نے دوبارہ اس جگہ پہنچایا، پہلا فیصلہ جو اپنے وزیر اعظم عمران خان سے کرانا ہے وہی نیب لاء کا کرانا ہے کہ جناب جس بات پہ تحریک انصاف بنی تھی، انصاف کے نظام پہ بنی تھی، عمران خان صاحب آپ کی اس ایک بات پہ میں آپ کی جماعت میں آیا تھا کہ میں نے ایک پوسٹر دیکھا تھا ایک جگہ پہ جس پہ لکھا تھا کہ انصاف کا نظام، احتساب سرعام. تو ہم نے تو پہلا کام ہی ادھر آ کے پاکستان تحریک انصاف نے یہ کرنا ہے. آپ جتنے اس کو چینج کر دیں آپ کے چہرے سے نقاب الٹتے جا رہے ہیں. جو ہے آج کی اپورٹر حکومت کو کہہ رہا ہوں، ہم نے تو آ کے اس کو ٹھیک کرنا، جلد یا بدیر اس کو ٹھیک ہو جانا ہے. خود کر لیں گے تو جو کلنک کا ٹیکہ آپ نے اپنے ماتھے پہ لگایا اس کو خود ہی دھو دے تو بہتر ہے. ہم نے تو آ کے اس کو ٹھیک کرنا ہے کیونکہ ملک ہمارے بچوں کی امانت ہے، یہ شہیدوں کے خون کی امانت ہے. اس کو ہم کرپشن زدہ لوگوں کے ہاتھ اس طرح نہیں دے سکتے. میری بات طویل ہو گئی لیکن یہ ضروری تھی اور میں چاہوں گا کہ آپ ضرور تھوڑا سا وقت نکال کے اس کو سنیں اور آگے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور آپ اپنا حصہ ڈالیں، اپنا رول ڈالیں. صرف گھروں میں نہ بیٹھیں. اگر عدالتوں میں جا کے چیلنج نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ اخبار میں لکھیں، اس پہ فیس بک پہ لکھیں، ٹویٹر میں آ جائیں، احتجاج کریں. اس پہ آپ اس پہ کسی بھی پبلک فورم پہ آپ جائیں، اس پہ بات کریں. جمعے کی مساجد میں اس پہ بات ہونی چاہیے. علماء کرام سے میں کہہ رہا ہوں مساجد ممبر مسجد میں اگلے جمعے کو اس پہ بات کریں کہ کرپشن کو اگر لیگلائز کریں گے تو اللہ کی حدوں کو ٹچ کریں. یہ تو اللہ کی حدوں کو ٹچ کریں کہ کرپشن میں تو ہاتھ کاٹنے کا جو ہے وہ کی سزا ہے اسلام میں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں بھائی سب کچھ معاف کرو، جاؤ ستیہ خیرانی. اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.